अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल अमज़ा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मलाले इश्क नावल। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हवेली बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। दीजिए हरीम, आई लव यू सो मच। बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहता। हरीम, जो उसकी बात सुनकर एकदम से वो उसके कान के करीब झुककर उसके कानों में सरगोशी करता हुआ खोया हुआ हरीम के जिस्म से उसकी रूह निकलने लगी। वो जानती थी कि वो ये शख्स इंतहाई बेबाक, बेरहम और उसकी गिरफ्त से बचकर पाना मुश्किल तरीन अमर है। जायश ने उसके माथे पर अपने लब रखे और वो जो उसके लिए महसूस करता था उससे इजहार करते वक्त अपने अल्फाज नाकाफी महसूस हुए। हरीम, तुम मेरी हो। हरीम, जायश ने उसके कान में रस घोला। वो उसकी जानिब अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ की तो जायश के दिल को कुछ हुआ और उसने शहादत की उंगली उसकी चुन कर थाम कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। और ऐसा मत करो हरीम, मेरे अधूरे वजूद को मुकम्मल किया है तुमने। तुम हो तो अब सरदार जायश जहांगीर का वजूद। प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। और उसके गाल को चूमते जायश ने उसके कान में एक गुजारिश की। हरीम के आंसू तो वातर बह रहे थे, वो जो अपने लबों से चुने गए थे। जायश ने पुरसुकून होकर अपनी आंखें मूंद ली और उसकी कुर्बत से भी एक नशे की मानत थी जो एक सर चढ़कर बो रहा था। जायश उसके वजूद में गुम होता चला गया। वो उसके पहलू में बेड पर बैठे, चेहरा हाथों में तो छुपाया पूरी तरह सिसक रही थी। जायश भी अपनी जगह से उठकर बैठा तो अपने आप में सिमटने लगा। हरीम, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिला दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम उसके साथ जाने की जिद नहीं करोगी। तुम्हें अब यहीं रहना है मेरे पास, ये तुम्हारा घर है, अगर मंजूर है तो बताओ। वो बोलकर खामोश हो गया, मगर वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपना बिखरा वजूद समेट कर उठ कर ड्रेसिंग रूम की चली गई। वो हॉस्पिटल से सीधा ज़मीनों पर गया तो अब शाम के वक्त ज़मीनों से वापस हवेली लौटा था तो वो थक चुका था। तभी आकर लाउंज में सोफे पर आ बैठा इम्तियाज़। जायश ने उससे पुकारा। जी सरदार जी। वो अपने दुपट्टे से गीले हाथों को पूछती लाउंज में दाखिल हुई। हरीम ने खाना खाया? नहीं सरदार जी। कमरे से बाहर निकली। जी नहीं। कुछ कहा तुमसे? नहीं सरदार जी, आज सुबह से बीबी जी कमरे से बाहर नहीं निकली, गुमसुम सी हैं, दोपहर का खाना भी नहीं खाया और मुझसे भी बात नहीं कर रही। इम्तियाज़ ने कहा तो वो मज़ीद परेशान हुई। अच्छा तुम जाओ, जायश ने कहते हुए अपनी कटपटी से लाई। और आज सुबह से वो सोकर उठा था तो वो तब भी उसके पहलू में मौजूद नहीं थी। वो सोफे पर नीम दराज थी। जायश जानता था कि वो जाग रही है, मगर उसने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। वो सुबह से यूं ही गुमसुम थी और जायश मुंतज़िर रहा कि वो बताए कि उसने फैसला क्या किया, मगर हरीम उससे हम कलाम भी नहीं हो रही थी। वो उसे मुखातिब करने की कोशिश करता, मगर वो उसके ढंग से जवाब नहीं दिया। और अब उसकी इस हालत पर उसके बिहेव से शदीद किस्म की तशवीश लाहक हो चुकी थी। सरदार जी, वो अपना दुखता हुआ जी, आप परेशान लग रहे हैं, सुबह से इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। रफ़ीक अपना मालिक की सूरत आंखें देखी। क्या करूं रफ़ीक, मुझे किसी भी सूरत सुकून नहीं मिल रहा। मैं जानता हूं कि उसके साथ ठीक नहीं कर रहा। बताओ मुझे, मुझ में और मेरी बहन के मुजरम में, इस रिंदे में क्या फ़र्क है? उसने भी एक ज़िंदगी बर्बाद की और मैंने भी कर दी। ये मेरी कमज़र्फ़ी है और ख़ुद गर्जी है कि मैं उसे सच्चाई नहीं बता रहा और मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ होगी, इसलिए उसे आज़ादी पर बार बार देना चाहता हूँ। ये गिल्ट मुझे बेचैन कर देता है और फिर उसकी शख्सियत का तशख़्ख़ुस पूरी तरह मजरूह हुआ है। अगर उसे सच्चाई बता दी तो उसके रद्द अमल से डरता हूँ, और अगर उसके माँ बाप के पास जाने दे दिया तो वो लौट कर मेरे पास आएगी क्या? जानता भी हूँ कभी नहीं, इसीलिए अब उसे खोने से डरता हूँ। अब उसे किए का दावा करना चाहता हूँ, मगर उसके दूर जाने के ख्याल से खोने से डरता हूँ और अपने किए का सीने से ही सांस उलझने लगती है। उसे ज़बरदस्ती करीब रख नहीं सकता और वापस भेजकर खोना भी नहीं चाहता। बताओ रफ़ीक, क्या करूँ तो क्या करूँ? आखिर जायश का लहजा मायूस कुन हद तक दुखी था और जिससे अब दिल की गहराइयों से चाहने लगा था और उसे अंदर ही अंदर यूं घुलता देखकर खुद भी अंगारे पर लौट रहा था। बीबी जी को उनके माँ बाप के तमाम सच्चाई बताकर उनके माँ बाप से मिला दें सरदार जी, रफ़ीक ने कहा तो जायश ने एक झटके से सर उठाकर उसे शिकवा की निगाहों से देखा और उसके मुंह से अपने मनपसंद अल्फाज जो नहीं सुन पाया था। हमने उन्हें एक हाथ भेजा है, शायद उन्हें तसल्ली हो जाए सरदार जी, मगर ये हमारी हम ख्याली है। मुझे मेरे आदमियों से पता चला है कि बीबी जी के वालिद की बीपी का मार्जा है और उसके सामने उसके बाप और भाई ये जाहिर किया कि उन्हें तसल्ली होगी है, मगर हकीकत ये है कि वो अब भी पागलों की तरह बीबी जी को ढूंढ रहे हैं और रोज़ पुलिस स्टेशन के कई चक्कर लगाते हैं जहाँ से उन्हें बीबी जी के मतलब इंतहाई गंदे गंदे जुमले सुनने को मिलते हैं और उनकी वालदा भी उनकी लिए याद में ज़्यादा बीमार रहती है। और इससे पहले कि आप वजह मज़ीद कुछ और बुरा हो जाए उनके घर वालों से मिला दें। रफ़ीक
نے جائش سے مزید زمین تانگ کی اور رفیق اسے کھوجنے سے ڈرتا تھا، کئی غیر مرئی نقطوں کو گھرتا ہوا اپنی بے بسی بیان کر گیا۔ جیسے بی بی جی کی حالت ہے، انہیں کچھ ہو نہ جائے سردار جی، انہیں ان کے ماں باپ کے پاس جانے دیں اور پھر ان کے ماں باپ کو انہیں منانے کی اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے آپ کے پاس آئیں گی تو تب ہی خوش رہ پائیں گی۔ رفیق نے سادگی سے اس کے تمام مسائل حل بتائے اور جائزے پر سوچ انداز میں سر ہلا دیا اور ایک سرد سی سانس کھینچ کر آنکھیں موند کر رہ گیا۔ وہ شکست و خونسار سرخ آنکھیں لیے حویلی میں داخل ہوا اور آج اپنی قیمتی متاع جو کھونے کے خوف سے اسے بے قرار اور بے جان سا کر دیا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی جانب آیا۔ آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ جائش نے حریم سے بے تحاشا خیال رکھنے کے باوجود بھی حریم کو یوں ہی پتھر کا بت بنے یوں ہی گمسم سی رہتی تھی، نہ کسی کی بات کا احتجاج کرتی، نہ چیختی نہ چلاتی، کوئی بات نہ کرتی، کھانے پر بھی برائے نام کھاتی۔ بس وہ جو چند نوالیں جو جائش کے اس کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا، وہ دن بدن کسی پھول کی مانند مرجھا جا رہی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹ کر کھوکھلی ہو رہی تھی، ساری ساری رات جا کر گزار دیتی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے اور اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور جائش کو یہ سب منظور تھا اور اب سوائے اس کے وہ گل کر ختم ہوتے ہوتے دیکھتے نہیں چاہتا تھا۔ تب بھی آج سردار جائش جہانگیر نے اپنے دل کو پیروں تلے کچل کر ایک فیصلہ لیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جب حسب توقع بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کیے بیٹھی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کے بعد تو جائش نے اس کی مرضی کے خلاف چھوڑنے کی گستاخی بھی نہیں کی تھی اور پھر بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ یوں ہی دھواں دھواں چہرے لیے دھیمے قدموں سے اٹھاتا ڈریسنگ تک گیا اور اسے ایک سرخ رنگ کا شوخ لباس اس کے لیے نکالا اور سرخ رنگ پر ہلکا گولڈن کام نفیس سی پیروں تلک فراق تھی، میچنگ جوڑی اور میچنگ سینڈل بھی نکال کر ساری چیزیں بیڈ پر رکھی اور وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کے قریب آیا جو جائش کے کمر متانے پر اس کی کارروائی سے سر انجام دینے تک اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ جائش نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ حریم! جائش کی پکار پر آج تڑپ تھی۔ اس نے حالی حالی نگاہوں سے اسے خائب دماغی سے دیکھا اور پھر ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی وہ ایک دم سے اٹھو اور یہ جو میں نے تمہارے لیے ڈریس نکالا ہے اسے فریش ہو کر چینج کرو، جائش نے کہا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریس لے کر واش روم چلے گئی۔ شدت اور ضبط کی انتہا تھی۔ جائش نے اپنے لب بری طرح کچلنے اور مٹھیاں زور سے بند کی اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ 10 منٹ میں فریش ہو کر سرخ لباس زیب تن کیے واش روم سے باہر نکل آئی۔ گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹ کر سر جوڑا سا بنایا ہوا تھا اور واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ کے پاس آ کر ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑی ہوگی جیسے اس کے اگلے حکم کی منتظر ہو۔ جائش کا دل کیا کہ اس پتھر کی مورت کو آج جھنجھوڑ کر رکھ دے، مگر وہ ضبط کرتا اس تک آیا اور اسے اپنے بازو میں تھام کر ڈریسر کے سامنے کھڑا کر دیا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جائش نے آگے بڑھ کر جوڑی کا باکس اٹھایا اور گولڈ کی خوبصورت نفیس سی جوڑی مخملی باکس میں نکالی اور باکس سے نفیس سا نیکلس نکال کر اس کے ٹھیک پیچھے بے حد قریب آ کر کھڑے ہو کر جائش کی سانسوں کی تپش حریم کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئی، مگر وہ اب بھی بے تاثر چہرہ لیے نگاہیں جھکا کر کھڑی رہی۔ جائش نے اس کی شفاف گردن میں نرمی سے نیکلس پہنایا اور نیکلس کی ہک بند کرتے جائش نے اپنے سلگتے لب اس کی گردن پر رکھے، مگر مجال ہے جو اس پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ اب جائش نے جان بوجھ کر اس باکس میں چھوٹے چھوٹے جھمکے نکال کر اس کے کانوں میں پہنائے اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر کر اسے سلگتے لبوں سے اس کے دونوں کانوں کی لو کو چوما اور اس سلگتے لبز کے احساس نے حریم کو سانس سینے میں اٹکا دی۔ چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، مگر وہ ہنوز ڈھیٹ بنی خاموشی سے کھڑی رہی۔ جائش نے اس کے بالوں میں نرمی سے ٹاول الگ کیا اور لمبے سیاہ گھنے شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو معطر بالوں کی آبشار کمر پر بکھر رہی تھی اور جائش مزید بے چین ہوا تو جائش نے اسے باہوں میں بھرا اور اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور اب وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جائش اس کے چہرے پر نرم گرم سلگتے لمس چھوڑنے لگا اور اس نے اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اب تو تنگ آ کر جائش نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کسی سائے کی طرح جھک گیا۔ حریم نے اب بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ جائش نے اس کی شہرگ پر اپنے لب رکھے اور اس کے بعد اس کی بے باکیاں اور گستاخیاں بڑھنے لگی، شدت اختیار کرنے لگی، مگر وہ کسی بے جان کی طرح بیڈ پر اس مردہ وجود کی طرح لیٹی رہی جس بات ہوتے نہ احساس جائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا جو بے تاثر سرد تھی اور جائش کی برداشت کی بس اتنی ہی تھی کہ اس کے اوپر اسے اٹھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔
جیسے ہی اس کو دیکھتے ہی اس کے بے سر تاثر وجود کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سے واہ کم آن حریم ایسا مت شو کرو کہ جیسے کوئی پپٹ ہو اور کوئی پتھر کی مورت یا کوئی بے جان گڑیا میں رکھ لونا نہیں ہو تم، اور ایسا مت بیہیو کرو خدارا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر دھاڑا اور حریم نے ہوپ کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے مچ لی اور مٹھیاں بھی زور سے پینچ لی۔ ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرے سامنے سے ٹال نہیں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تم بہت بریو تھی، تو پھر کیوں چپ چاپ میرا کہا مان رہی ہو؟ احتجاج کرو، چیخو چلاؤ اور مجھے کوسوں بد دعائیں دو، مگر ایسے خاموش مت رہو۔ جائش نے اسے پھر سے جھنجھوڑا مگر اس نے پھر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ جائش اس کے کان کے قریب گھرایا اور یوں ہی اس کے بازوں میں ہلکے ہلکے کپ کپاہٹ گئی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو۔ جائش نے پھر سے اسے جھنجھوڑا۔ حریم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پر اب بھی ہوپ کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ جائش نے اسے اپنے بازوں میں تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود دوزانوں اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ جائش نے اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنے حدت بھرے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے اور جائش نے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ سنو حریم، میں جاننا چاہو گی کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا؟ تم اس زندان میں کیسے پہنچی؟ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بھینٹ چڑھی ہو تم۔ آج میں تمہیں سچائی بتا دیتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نقش ملال نہ رہے۔ اگر سننے کی ہمت ہے تو سنو۔ میری بہن انابیہ کو کسی درندے نے دھوکے سے برباد کر دیا اور میں اس کی بہن کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس دن پارلر میں 2 حریم تھی اور ایک اس کی بہن تھی اور ایک تم۔ میرے آدمی سے غلطی تمہیں میرے پاس لے آئے اور وہ بولے گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنے جرم کا اعتراف کرتے سننے گئی اور بے یقینی تھی۔ اسے کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، اتنے ظالم، اتنے سپاہ کہ محض اپنی غرض کی خاطر اس پر زندگی تنگ کرتا گیا۔ اور جائش بولے گیا اور جب اچانک حریم نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑایا جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ حریم، جائش نے بے بسی سے اسے پکارا۔ خبردار، اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو وہ چلائی۔ حریم پلیز میری بات سنو۔ جائش نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ خبردار، اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا۔ وہ بھوکی شیرنی بنی گرائی تھی اور آج 1 ہفتے کے بعد وہ چپ ٹوٹی تھی اور وہ آندھی طوفان بن کر اب سب کچھ تباہ کرنا چاہتی تھی۔ حریم میری بات سنو۔ نہیں، کچھ نہیں سنوں گی میں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے اور آپ کے وجود سے اور آپ کی شکل سے، مجھے اپنے آپ کے ہر لمحہ سے، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنے وجود کو کب کا زندہ جلا دیتی جسے آپ نے تخت مشق بنائے رکھا اور جس پر مجھے آپ کا لمس محسوس ہو کر بھی بہت کراہیت دوچار کرتا ہے اور مجھے گھن آتی ہے خود سے۔ وہ اب پھر سے پورے کمرے کا حشر بگاڑتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جائش چاہتا تو اپنے دل کا غبار نکال کر باہر کرے، تب بھی خاموشی سے کھڑا اپنے لب کچل گیا اور وہ اب صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ جائش نے دروازہ اجازت دی اور تبھی رفیق دھیمے لہجے میں سردار جی، بی بی جی کے گھر والے آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ رفیق کے کہنے پر دیر تھی کہ جبھی وہ کانپتی ٹانگوں سے بے یقینی سے رفیق کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ حریم، جائش کی آواز میں التجا تھی مگر اس نے سنا نہیں۔ وہ ہر بندن توڑ کر رفیق کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر باہر بھاگی تھی۔ حریم سنبھل کر۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اسے اندھا دھند سیڑھیاں اترتے دیکھ کر تڑپ کر بولا، مما مما بابا۔ حلق کے بل چلائی تھی۔ سلمیٰ بیگم، یوسف اور عماد اس سے بڑی حویلی میں بے چینی میں سے داخل ہوئے اور آج صبح ہی وہ ایک جوان سالہ شاندار سا شخص ان کے گھر آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے سردار جائش جہانگیر کی تمام حقیقت بتا دی۔ تب عماد نے اسے دسترازی کرنے لگا اور مگر یوسف نے اسے روک دیا۔ وہ انہیں تمام سچائی بتا کر اپنی حویلی کا پتہ دے کر آیا تھا اور اب وہ لوگ حویلی میں تھے۔ رفیق نے انہیں انتہائی احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی انہیں بیٹھے ہوئے جب اپنی نازک سی گڑیا کی بے قرار آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حریم، سلمیٰ بیگم بے قرار ہوئی تھا۔ وہ پورے 1 ہفتے کے بعد ان کے سینے میں آ کر سمائی تھی۔ یوسف صاحب نے سلمیٰ اور عماد کی حالت دیکھ کر صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ یہ ان کی وہ نازک سی گڑیا تو نہیں تھی، یہ تو مرجھائی ہوئی سوگوار سی لڑکی اور کوئی نہیں تھی۔ حریم، سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب کے سینے سے لگی بلے بل کر رو رہی تھی۔ حریم کے در و دیوار پر عجیب وحشت طاری تھی اور ہر چیز جیسے سوگوار تھی۔ حریم اور سلمیٰ بیگم کی سسکیاں حویلی میں گونج رہی تھی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عماد بھی نم آنکھیں لیے حریم کو دیکھے گیا۔ بس کرو میری گڑیا، اور کتنا روگی؟ یوسف صاحب جو کہ اسے دیکھے جا رہے تھے۔ جائش سر جھکائے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھے گیا۔ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عماد لپک کر اس تک آیا تھا اور جائش کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ یوسف اور رفیق نے انہیں روکنے کی کوشش کی جبکہ سلمیٰ بیگم اور حریم کے لبوں میں چیخیں برآمد ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ بے غیرت بزدل انسان، یہ ایسی
تو نہیں تھی اور دیکھو تم نے کیا حالت بنا دی اس کی۔ عماد نے اپنے آپ سے باہر ہونے لگا۔ جائش نے شرمندہ سب بغیر کسی رد عمل اور مزاحمت کے یوں ہی کھڑا رہ جانتا تھا۔ عماد کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو کر جانے گزرتا۔ بڑی مشکل سے یوسف صاحب نے عماد کو واپس کھینچ کر اپنے اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا، اور تب وہ کسی ہنگامہ آرائی یا پھر نقصان کے ہونے کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یوسف صاحب کو عماد دبوچ کر حریم کے پاس لائے تھے اور سلمیٰ بیگم کی بازوں سے نکل کر عماد سے سینے سے لگی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میری گڑیا۔ عماد بھی اب بے آواز آنسو بہانے لگا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ۔ میں جانتا ہوں مجھ سے سنگین قسم کی غلطی ہوگی، بلکہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، مگر غلطی بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ میری بھول سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ جائش نے یوسف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ غلطی مائی فٹ بابا، اس غلیظ پاگل آدمی کو کہیں کہ ابھی اس حریم کو آزاد کر دیں، نہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اس گندے خون سے رنگ ڈالوں گا۔ عماد دھاڑا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نفرت سے اس آدمی کو دیکھا جس نے اس کی بیٹی کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ عماد تحمل سے کام لگا۔ یوسف صاحب نے ٹوکا، اور حریم ادھر آؤ بابا کے پاس۔ یوسف صاحب نے کہتے اسے سینے میں پیچھا تھا۔ بابا مجھے لے جائے یہاں سے، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہتی، میں مر جاؤں گی بابا، مجھے گھر جانا ہے۔ حریم نے ہچکیوں کے دوران یوسف صاحب سے کہا، میری بچی کا فیصلہ اچھی طرح سے سن لیا ہوگا تم نے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے ابھی میرے سامنے طلاق دے کر آزاد کر دو۔ وہ بالکل یہاں رہنا نہیں چاہتی، جو بھی تھی تمہاری غلطی تھی یا گناہ، میری بچی کو آزاد کر دے، اس کا ازالہ کر دو۔ یوسف صاحب کے سرد اور سپاٹ لہجے میں کیے گئے الفاظ نے جائش کے پیر تلے سے زمین کھینچی۔